2006 में ये पाकिस्तान की दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म फॉर्मर उस वक़्त और फॉर्मर वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये बिल, ये एक COD जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत साइन किया। और कुछ हफ्तों में लंदन में ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ, जिसमें PTI के जो बानी हैं इमरान खान साहब भी शामिल थे और असफंद यार साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, तमाम डॉक्टर मालिक साहब, सब उस वक्त हसन बिंजो थे, वो पार्टी के हेड थे। तमाम पार्टीज़ ने साइन किया और ये एक अनफिनिश एजेंडा था। मिसाक जमहूरियत की करीबन तमाम चीज़ें, दो चीज़ें रह गई थी, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन और एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। तो उस हवाले से ये इंतहाई अहम एक बिल था और उसके अंदर भी जो उसकी वजूहात थी 2006 में भी और 20 साल के बाद भी करीबन, क्योंकि उस पर काम तो शुरू हुआ था 2002 में, तो 23 साल से ये फीलिंग थी कि बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। दुनिया के जैसे मुख्तलिफ ममालिक में, कई ममालिक में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उसकी तर्ज पे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन अपील जो है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, वो वहाँ उसको लाया जाए। तो ये एक सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर द बेटरमेंट एंड इफेक्टिव एफिशिएंसी, उनके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक अमेंडमेंट थी। इसके अलावा इसमें जो दूसरी अमेंडमेंट थी वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक कामयाबी दी और दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, वो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो कौम ने जिनको हीरो तस्वर किया और जिसको फिर अकॉर्डिंगली हुकूमत ने एक फील्ड मार्शल का ख़िताब दिया सैयद आसिम मुनीर साहब को, तो उसको हमारे आइन में पहले वो नहीं था। बाय द वे रेगुलेशंस में है, रेगुलेशन में था और है, लेकिन ये अभी आइन में नहीं था। और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तीनों अफवाज के लिए 5 स्टार की एक स्पेस को आइन में शामिल कर दिया गया। और उस हवाले से जो तरमीम हुई वो 243 आर्टिकल में हुई। और इसी तरह मैं ये क्लियर कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज साहबान हैं उनकी सीनियरिटी को मलूज़ खातर रखा जाएगा और इस बिल के हवाले से प्रोटेक्टेड है। किसी की सीनियरिटी उसमें चेंज नहीं होगी। जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी भी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशआइंद तब्दीली है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की ज़रूरत पड़ती है उसमें जो चेंजेस की गई, और साथ साथ जो आपको कॉन्सिक्वेंशल चेंजेस की ज़रूरत थी, ये जो 59 जो क्लॉजेस को जिस पे आपने आज वोट करवाया क्लॉज बाय क्लॉज, ये बेसिकली इसमें एक बहुत बड़ी तादाद कॉन्सिक्वेंशल चेंजेस की है। जो प्राइमरी जो एरियाज़ कवर किए गए जिसका मैंने जिक्र किया, इसी तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब आपने सुप्रीम कोर्ट और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरमीम के लिए खड़ा किया, तो उसकी भी कंपोजिशन में भी दोनों जो एपेक्स कोर्ट्स हैं, नॉर्मल अपील का सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ आइनी अपीलों का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इन दोनों के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनके जो प्यूनी जजेस हैं और फिर उनकी मशावरत से, और ये तमाम की तमाम चेंजेस इस तरमीम के ज़रिए लाई गई। मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। और आपकी टीम का, लॉ मिनिस्टर साहब का, अटॉर्नी जनरल साहब का, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, अवामी नेशनल पार्टी का, बलोचिस्तान अवामी पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, आज़ाद अरकान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम लीग काफ और इसमें कोई जल्दी नहीं की। आपने देखा कि इस फ्लोर पे पहले मैंने कमिट किया, जब ये अभी मीडिया न्यूज़ से जब डिस्कशन शुरू हुई अपोजिशन ने की, तो मैंने गुजारिश की थी कि यहाँ तो बहुत इंटेलेक्ट मौजूद है, वकला मौजूद हैं, बड़ी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, तो मैं हुकूमत को मशवरा दूंगा कि वो जो बिल है पहले सेनेट में लाएं। रेयर होता है कि सेनेट में पहले वो भी आइनी तरमीम लाई जाए, तो हम पहले सेनेट में लेके आए वादे के मुताबिक। फिर मैंने अर्ज़ किया था कि तमाम साथियों को जो खुल के अपने इज़हार ख्याल का मौका दिया जाएगा, तकारीर होंगी, उसको ये नहीं कि ले की और वोटिंग शुरू हो गई, वो भी अपना वादा पूरा किया।
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا میں نے کہ میں لاء منسٹر صاحب کو کے ذریعے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کمیٹی میں بھیجا جائے، جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس نے بہت محنت کی، تمام اس کے سربراہ جناب سینیٹر فاروق نائک صاحب اور تمام ساتھیوں، اور پھر ادھر سے یہ بھی ہماری ریکویسٹ تھی کہ آپ ڈائریکشن دیں، اور یہ بھی اسی فلور پہ بات ہوئی تھی کہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کو بھی اسپیکر صاحب کے ذریعے انوائٹ کیا جائے اور وہ بھی اس کا حصہ ہو. تو آپ ورچولی ایک پارلیمانی دونوں ہاؤس کی کمیٹی تھی، جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی لاء اینڈ جسٹس اور اسٹینڈنگ سینٹ کی، اور اسٹینڈنگ کمیٹی لاء اینڈ جسٹس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی، انہوں نے مل کے یہ ساری کی. اس میں بہت ترامیم بھی آئیں، اور ترمیم کا ہم نے دیکھا بھی، لوکل باڈیز کی حوالے سے ترمیم تھی 140 سے، اپنا ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کی ترمیم تھی نام کے حوالے سے، حالانکہ وہ 18ویں ترمیم میں نام تبدیل ہو چکے. NWFP جو ہے وہ خیبر پختونخوا بنا تھا، اور میرے بھتیجے ہیں پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، ایمل ولی خان کو میں نے ایکسپلین کیا کہ 18ویں ترمیم میں 3 دن ان کے والد صاحب سے میری جو ڈسکشن ہوئی تو 2 تھاٹس تھے. ایک کا تھا کہ خیبر یا ہزارہ ہونا چاہیے، دوسرے کا ان کی طرف سے آفر تھی کہ یا پختونخوا یا پختونستان رکھا جائے. تو یہ تیسرے دن جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ ANP کو کہا کہ آپ یہ جو 2 نام ہیں اس میں سے ایک چن لیں. وہ خیبر چنا گیا، خیبر ہزارہ میں سے، اور ان کو یہ کہا، ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ پھر ان 2 میں سے چن لیں، پختونخوا یا میں آپ کو ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، پختونستان یا پختونخوا. تو خیبر اور پختونخوا دونوں سائڈ نے چنے، میں اس میں تھرو آؤٹ شامل تھا. آخری 3 دن 18ویں ترمیم کے تھے، کچھ ساتھی کاملی آغا صاحب، کچھ لوگ ان کو یاد ہوگا. تو یہ خیبر پختونخوا ہوا، لیکن کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی، ایوولوشن پروسیس ہے. انہوں نے اپنی ایک پارٹی کی طرف سے ایک امینڈمنٹ دی، لیکن کمیٹی نے یہ سوچا کہ اس کو آگے جا کے دیکھا جائے گا. اور اسی طرح لوکل باڈیز MQM کے ساتھی بہت زیادہ اسٹرانگلی انہوں نے فیل کیا کہ لوکل باڈیز جو ہے اس کو کور ملنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے آئینی ترمیم آنی چاہیے. اور اس میں ایک مرحلے پنجاب کی اسمبلی اس پہ ایک قرارداد پاس کر چکی ہے، اور اس لیے کچھ چیزیں ہیں. اسی طرح ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا یہ جب تک ہم کو فسکل بیلنس کریٹ نہیں کریں گے. اور فسکل بیلنس کریٹ کرنے کے لیے میں اگین NFC پچھلے جو 2009 میں دسمبر میں ہوا، میں اس کا حصہ تھا، میں اسسٹ کر رہا تھا. اس وقت کی حکومت، ہم حکومت میں تو نہیں تھے، آپ کو یاد ہوگا آپ وزیر اعظم تھے، اور آپ کو وہ یاد بھی ہوگا گوادر جا کے پھر آپ نے فائنل سائننگ کی تھی. اس میں 19% پہلے ایڈمن ایک ایکسپینس کریٹ رکھتی تھی فیڈرل گورنمنٹ ڈویژنل پول سے، ایڈمنسٹریشن کلیکشن چارج. وہ 5% تھا، اس کو ریڈیوس کر کے 1 کر دیا گیا، تو 4% فیڈرل گورنمنٹ کا کہہ لیں کہ وہ شیئر وہاں کم ہو گیا. جو 42.5% صوبوں کو ڈسٹریبیوشن کے لیے جاتا تھا، چاروں صوبوں کو، وہ 57.5 15% وہ ہوگی. تو یہ 19% کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو آج تک چل رہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ افہام و تفہیم سے ہی یہ معاملات ہمیشہ طے ہوئے اور انشاءاللہ ہوں گے. وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس کے لیے بھی ایک اوریجنل ایک اٹیمپٹ تھی کہ اس کو کچھ بیلنس کیا جائے. اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے، جو اس ملک کا ڈیٹ ہے جو ٹوٹل، وہ کوئی کسی اسلام آباد کے اوپر تو نہیں لگا، وہ پورے ملک میں لگا ہے. ڈیفنس ہے تو پورے ملک کی ڈیفنس ہے، تو اس کے لیے ایک تھی. لیکن اس کو بھی احترام کیا، اور جن پارٹیز نے یہ مشورہ دیا کہ جی آپ اس کو آگے جا کے دیکھیں گے، بھی آپ اس کو نہ شامل کریں، اس کو نکال دیا گیا. اسی طرح ایک یہ سوچ تھی کہ پاپولیشن کے حوالے سے، یعنی بنگلہ دیش جب جدا ہوا تو ہم سے کم اس کی پاپولیشن، ہم سے زیادہ پاپولیشن. آج اوور دا ٹائم ہماری پاپولیشن زیادہ ہو چکی ہے، اسے ٹکنگ بام. اور جتنی ہماری گروتھ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہماری پاپولیشن گروتھ ہے ایوریج. تو آبویسلی سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. اسلامی اصولوں کے اندر رہ کے اس کو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ڈیوالو ہو گیا، کانکریٹ لسٹ جب ابالش ہوئی، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے، نہ صوبے توجہ دے رہے ہیں، نہ فیڈرل گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے. ایک ٹاسک فورس بنی غالباً پچھلی حکومت کے PDM سے پہلے PDA کی حکومت میں، اور صدر اس کے وہ انچارج تھے، لیکن میں نے کوئی ایکٹیویٹی اس کی نہیں دیکھی. اس کے لیے کوشش تھی کہ کسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری تمام صوبوں کو ملا کے لے. اسی طرح کریکولم ملک میں
دیکھیں اگر آپ کی فاؤنڈیشنل ایجوکیشن جو ہے، ہائر ایجوکیشن تو ہم نے بڑی مشکل سے 18ویں ترمیم اس کو پروٹیکٹ کر لیا، اس کو ہم پارٹ 2 میں لے گئے، وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت وہ اب ریگولیٹ ہوتی ہے، تمام صوبے موجود ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن چلی گئی، لیکن بیسک جو پریمری یا اس سے آگے ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن سے پہلے اس کے جو معاملات ہیں وہ مختلف قسم کے سٹینڈرڈ پورے ملک میں ہیں۔ اس کی ایک تجویز تھی اوریجنل میں کہ اس کو کسی طریقے سے سارے بیٹھے، فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھے، صوبے بھی بیٹھے، کو راستہ نکالیں، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کو آگے لے جائیں، اس کو بھی۔ تو یہ جو افہام تفہیم کا جس وقت یہاں بات ہوئی تھی پہلی دفعہ، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی یہ فائنالٹی نہیں ہے، فائنالٹی وہ ہوگی جو بل پیش کیا جائے، اور یہ تمام چیزیں اس کو موجود تھیں۔ اس انیشل گورنمنٹ کے ڈرافٹ میں این ایف سی بھی تھا، اس میں پاپولیشن بھی تھی، اس میں کریکولم بھی تھا، اس میں این ایف سی کے حوالے کے جو کانسیکوینشل چیز، سب چیزیں موجود تھیں، لیکن افہام و تفہیم، اور پرائم منسٹر نے جہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکسٹینسو انگیجمنٹ ہوئی، انہوں نے اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں وہ اپنی تجاویز لے کے گئے، اور اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو علیحدہ علیحدہ میٹنگز کی، ان کو ایکسپلین کیا، ان کو آن بورڈ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم مل کے اس بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو میں دوبارہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں باپ کو منشن کرنا بھول گیا، اور ان کی بھی ساتھ بھی ہے اور ہمیشہ رہا ہے۔ بلوچ صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں اضافے کی ان کی ایک پینڈنگ چیز رہ گئی ہے، اور وہ بھی اسی طرح انہوں نے بھی اپنا بتایا۔ انہوں نے ہمارے بھائی دوست نے کمار صاحب نے کہا کہ جی اس میں ایک کم از کم منسٹری ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ منسٹری ہے، اسٹیٹ منسٹر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ان کا کہ صوبائی سیٹیں یہ صرف یہ نہیں، مسٹ پٹ آن ریکارڈ۔ ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے انگیج کیا، سرفراز بگٹی صاحب نے، ان کی بڑی خواہش تھی، انہوں نے کیا، منظور کاکڑ صاحب نے کیا، ان کا سب کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مل کے یہ جب بھی موقع ملے جتنی جلدی ہو، ان اینی کیس ہمارے پاس ٹائم ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج 65 سیٹوں کی اگر 95 ہوتی ہیں یا 80 جتنی بھی ہوتی ہیں تو آج وہ الیکشن نہیں ہونے، اگلے الیکشن راؤنڈ میں الیکشن ہونے، تو ٹائم از آن آور سائڈ۔ تو ہم نے مل کے یہ چیزیں میں نے جو فلیگ کی ہیں، جو کہ کچھ خواہشات تھی، کچھ حکومت نے انیشلی چیزوں میں ڈالا تھا، این ایف سی، پاپولیشن، کریکولم وغیرہ۔ بائی دی وے اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں گے 18ویں ترمیم کا مسودہ، اس میں یہ طے تھا کہ یہ کنسنسس سے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، انکلوڈنگ دی نیم، جو آخری 3 دن لگے، اور اس میں 2 ڈیسنٹ آپ نوٹ ملیں گے آپ۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ وہ ڈیسنٹ نوٹ تھے ایک ہیلتھ پہ اور ایک ایجوکیشن پہ، وہ پی ایم ایل این نے بھی دیا اور پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت صاحب نے بھی دیا ہیلتھ کے ایجوکیشن کے اوپر۔ ہیلتھ کو ہم نے گزارا کر کے منا کے ان سے وہ ریزولوشن کروا کے، تو وہ ایک ہی ہے آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی، ورنہ ہر دوائی جو ہے وہ ایک نہیں 5 دفعہ رجسٹر ہوتی ہے اور اپروول لینے پڑتے، ایک ہی دفعہ لوگ جوتیاں گھس جاتی ہیں اور مصیبت ہوتی ہے ان کو۔ تو اس لیے دنیا میں ایک ہی ہے، اب یو ایس میں فیڈرل ریگولیٹری اتھارٹی ہیلتھ کی ایک ہی ہے۔ تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، اور ایک ضرورت بھی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں کرنے والی ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی بڑی اسٹرانگ ایک ڈیزائر تھی، ایک ان کے پوری سی کی تھی کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کو دنیا میں امیونٹی ہوتی ہے، امیونٹی ملنی چاہیے۔ وہ امیونٹی ملی، لیکن اس میں ایکسپلینیشن دے دی گئی۔ یہ بھی اس میں بھی کافی راؤنڈز ہوئے کہ جب وہ پبلک آفس اگر سنبھالے کہ کوئی صدر ہوں گے، یہ صرف ابھی نہ سوچے، اگر وہ پبلک آفس کو ہوگا تو پھر آبویسلی دیٹ امیونٹی ول ناٹ بی اویلیبل۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں، اور میں ان ساتھیوں کا میں خصوصی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ضمیر کو دیکھ کے اور جنہوں نے سمجھا کہ یہ چیز ملک کے انٹرسٹ میں ہے، ملک کے لیے اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ وہ ہمارے دوست، وہ بھی ساتھی ہیں جنہوں نے ووٹ دیا اور بہادری کے ساتھ ووٹ دیا۔ یہی اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کی، یہی اسپرٹ ہے پارلیمنٹیرزم کی، یہی اسپرٹ ہے فیڈرلزم کی۔ تو جناب چیئرمین، میں ایک دفعہ پھر آپ کی ٹیم کا اور پھر لاء منسٹر صاحب کا، اٹارنی جنرل کا، اپنی چیئرمین کمیٹی دونوں جناب فاروق نائک صاحب کا اور ورک صاحب جو ہیں، اور ان دونوں کے ممبران کا
میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، اور سارے جو انوالو رہے ہیں، میں خود ان کے ساتھ اسسٹ کرتا رہا ہوں مختلف چیزوں میں. تو میں سمجھتا ہوں اسے ٹیم ورک، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پازیٹیولی کنکلوڈ ہوا ہے. آپ کو مبارک ہو، سب کو مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئرمین. تھینک یو.